अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नैब तरामीम की केस की बराह रास्त नशरियात के मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक इख्तलाफी नोट जो उन्होंने तहरीर किया है वो सामने आ गया है। और इस इख्तलाफी नोट में जो सियासी तारीख बयान की गई है उस पर बात करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या रीज़निंग दी गई है। और यूँ लगता है कि जैसे अतर मिनल्ला जो है वो खुद ही अपने इस इख्तलाफी नोट में इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो फ़ैसला 4 रुकनी बेंच ने दिया है वो दुरुस्त है। जी हाँ, अपने एक तरफ इख्तलाफ किया, लेकिन साथ ही मेजॉरिटी जजमेंट को भी एक्सेप्ट किया है उन्होंने अपने इस इख्तलाफी नोट में। और सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त हमारी ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो 4 रुकनी बेंच है उसने मेजॉरिटी में ये कहा था कि ये मामला फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन में नहीं आता, यानी ये मफाद आमा का इशू नहीं है, इसलिए हम इस केस की बराह रास्त नशरियात नहीं दिखा रहे। और उस 4 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इख्तलाफी नोट में यही कहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला अपने इख्तलाफी नोट में कहते हैं कि ये अदालत ने खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सा केस पब्लिक इंटरेस्ट का है और कौन सा केस नहीं है। तो भाई यही बात तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की अक्सरियत ने कहा, तो आप माइनॉरिटी में गए। हालांकि कोर्ट जो है वो उस पर मुतमईन नहीं थी कि ये अदालती कार्रवाई को बरह रास्त नहीं दिखाना चाहिए। ये क्यों ये कहा गया, इसकी भी रीजनिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में जो 4 रुकनी बेंच ने जो डिटेल रीजनिंग दी है उसमें बयान किया है। तो ज़रा वन वन पॉइंट करके आपको बताते हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने जो सियासी तारीख है उसको भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो नोट लिखते रहे हैं, और बिलखसूस एक ज़मानत के केस में भी उन्होंने एक नोट लिखा, उसमें भी कोई सियासी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो काफ़ी रोशनी डाली गई। और ये नोट्स में ये भी बताया जाता रहा कि 1947 से लेकर अब तक जुडिशरी में क्या होता रहा। तो बहरहाल चलते हैं, आपको ज़रा पॉइंट्स बताते हैं। कुछ 30 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एक तो वो कहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं जी कि 31/10/2023 और 24/4/2024 की जो नैब तरामीम केस की जो अदालती कार्रवाई है उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई गई थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड आपसे शेयर कर देते हैं। हुआ ये कि नैब तरामीम केस इमरान खान जो कि रनअवेयर पार्लियामेंट कहा गया, उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक व्यू में उन्होंने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। 2 जजेस जस्टिस उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को गैर आइनी करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ गया, तो उसको इंट्रा कोर्ट अपीलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बड़ा बेंच 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया। तो इस मामले के ऊपर फिर कुछ समातें इसकी बराह रास्त नशरियात हुई उसकी। और फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा जी कि मैंने ज़ाती हैसियत में पेश होना है। ज़ाती हैसियत में तो पेश होने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की, लेकिन ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा, वीडियो लिंक के ज़रिए आप सहूलत मांग रहे हैं तो वो सहूलत आपको हम दे देते हैं। तो फिर उसके बाद 4 जजेस ने जब ये दरख्वास्त आई के पी हुकूमत की जानिब से कि इस केस की कार्रवाई प्रोसीडिंग बराह रास्त दिखाई जाए, तो 4 जजेस की अक्सरियत ने कहा कि सियासी मकासद के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो इमरान खान ने की है, और हम जो है वो जुडिशरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ किया और कहा कि बराह रास्त नशरियात दिखानी चाहिए। अब उसकी रीजनिंग दे रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ज़रा सुनिएगा। एक तो वो ये कहते हैं जी कि 31/10/2023 और 15/5/2024 की अदालती कार्रवाई की नशरियात बराह रास्त दिखाई गई। इमरान खान बगैर किसी शक व शुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके बानी हैं, और फिर वो समात जिसमें इमरान खान पहली बार वीडियो लिंक पर पेश हुए उसकी बराह रास्त नशरियात नहीं दिखाई गई, जिसका कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया गया, उसमें कोई वजूहात नहीं बताई गई। और फिर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के केस का हवाला दिया जिसमें काजी फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था। उन्होंने इस रेफरेंस को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। अक्सरियती फैसले ने यह कहा कि फुल कोर्ट डिसाइड करेगा। वो पूरी डिटेल पूरे पैराग्राफ उसमें उसका हवाला दे के फिर
مزید کہتے ہیں جی کہ جب کسی کیس میں براہ راست نشریات دکھانا شروع کر دی جائے تو اس وقت تک وہ نہیں روکی جا سکتی جب تک عدالت یہ مطمئن نہ ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مفاد عامہ کا یا پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی سپریم کورٹ نے کیا۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ 8 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ کا انتظامی اجلاس ہوا تھا۔ براہ راست نشریات دکھانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے معاملے کے اوپر 2 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلا۔ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اصول یا قواعد طے کرے۔ 16 اکتوبر 2023 کو کمیٹی نے مجوزہ قواعد کی رپورٹ بھیجی۔ قواعد فل کورٹ کی منظوری کے بعد بنائے جانے تھے، تاہم ایس او پیز کی غیر موجودگی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس حق کو تسلیم کر چکا ہے۔ پھر آگے مزید یہ کہتے ہیں جی کہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد بینچ 1 میں مقدمات جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی۔ رولز نہ بننے کے باوجود آرٹیکل 19A کے تحت جو ہے وہ براہ راست نشریات دکھائی جاتی رہی۔ اگر بینچ مطمئن ہو تو وہ براہ راست نشریات دکھا سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلے نے یہی کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا سیاسی بیانیہ بیچنے کے لیے کندھا کیوں فراہم کریں، یہی تو ریزننگ اکثریت نے دی ہے۔ تو مزید عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ اس کیس کی عدالتی کارروائی جو ہے وہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد وجہ کیا ہے جی، اب نیب کے کردار کے اوپر انہوں نے پھر ہسٹری لکھنا شروع کر دی۔ نیب کا کردار بذات خود جو ہے وہ انتہائی مفاد عامہ کا معاملہ ہے کیونکہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ نیب قانون کے ڈریکونین یعنی خونخوار اور سوابدیدی اختیار کے تحت سیاسی مخالفین کو دبایا جاتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد مزید اس نوٹ میں جسٹس عطر من اللہ صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کرسی پر بیٹھا وہ نیب قانون کے ڈریکونین یا خونخوار اور سوابدیدی اختیار کا شکار ہوا۔ سپریم کورٹ سمیت کئی عدالتوں نے نیب کے ذریعے حقوق کی خلاف ورزیوں اور شفاف ٹرائل کے انحراف کو اجاگر کیا۔ پھر خواجہ سعد رفیق کیس کا حوالہ دیا گیا جو مقبول باقر صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کیس میں سپریم کورٹ نے نیب کے ذریعے جمہوریت اور جمہوری اداروں کو نیچا دکھانے کے معاملے کو اجاگر کیا۔ ایک مرحوم صحافی A.I. رحمان نے ایک جگہ لکھا کہ 12 لوگوں کی موت کا ذمہ جو ہے وہ نیب پہ ہے۔ پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا حوالہ دیا گیا کہ سابق وزیر اعظم مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے شوہر آصف علی زرداری جو اس وقت ملک کے صدر مملکت ہیں، انہیں شفاف ٹرائل سے محروم کیا گیا اور احتساب بینچ بھی جانبدار تھا، سپریم کورٹ نے یہاں پہ ہولڈ کیا۔ نیب کے ذریعے دیگر وزراء اعظموں جیسے نواز شریف، شاہد حقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی کی تصدیق کی گئی اور ان کا وقار مجروح ہوا۔ حالانکہ یہ معاملہ جو تھا یہ نیب سے متعلقہ نہیں ہے، یہ لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے ہے اور ریزننگ دے دی ہے تو میرے خیال میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے عطر صاحب نے ذرا تاریخ بھی بتائی ہے۔ مزید انہوں نے آگے یہ کہا جی کہ حیرانی کی بات ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد انتقام کا نشانہ بننے، یہ کیس بھی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا کہ عمران خان کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے اوپر بھی کومنٹ کیا ہے۔ اور پھر مزید جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب اپنے نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کے سبب عوامی نمائندوں کی تصدیق جو ہے وہ ہوئی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں عمران خان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا۔ کافی زیادہ ڈسکشن عمران خان کے معاملے کے اوپر اس نوٹ میں بہرحال ہوئی ہے اور عمران خان نے جو باتیں کہیں ان کو کافی تفصیل سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ معاملات کو کنٹرول کرتے تھے، اور وزیر اعظم نے جو عمران خان ہیں انہوں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے باجوہ نے کہا تھا جی کہ وہ سپر کنگ ہیں اور وہ سب سے بالا تر ہیں۔ تو یہ وہ وزیر اعظم جو خود کو یہ کہے کہ وہ جی الیکٹ ہو کے آیا ہے اور اگر اگر آرمی چیف کے حوالے سے یہ کہے گی کہ وہ بالا تر ہے تو پھر ووٹ کی پاور جو ہے وہ پھر کہاں جائے گی۔ اور یہ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جی کہ باجوہ سب کچھ کنٹرول کرتے تھے، لیکن اس وقت یہی عمران خان ان کا موقف کیا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو اگر بیان کریں تو وہ یہی تھی۔ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں اگر کوئی میری فون ٹیپنگ کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ فوج ہماری ہے اور آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بیانات بھی عمران خان دیتے رہے ہیں۔ تو بہرحال جب بعد میں اترے تو پھر اس کے بعد یہ بیانات دینا شروع ہو گئے۔ عمران خان ایک جگہ پہ خود یہ بھی مان چکے ہیں کہ انہوں نے پنجاب اور KP کی اسمبلی جو ہے وہ کسی اور کے مشورے کے کہنے کے اوپر یہ اسمبلیاں توڑی تھی۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں عطر من اللہ صاحب کے نوٹ پہ، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ جی نیب کو
نیب نے باجوہ کو کنٹرول کیا ہے۔ اچھا، یہ اخبارات میں چھپی ہوئی خبروں کو جو عمران خان نے انٹرویو دی ہے اس کو کوٹ کیا ہے، تو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ اضافی نوٹ لکھا ہے۔ حالانکہ جہاں پہ یہ بات درست ہے کہ نیب جو ہے وہ شفاف ٹرائل سے محروم رکھتی رہی ہے، تو یہاں بھی ایک فریق اگر عمران خان ہے تو دوسرا باجوہ ہے، تو باجوہ صاحب کو یہاں سنا نہیں گیا، لیکن ایک پورا واقعہ بہرحال کوٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کہا گیا جی کہ نواز شریف نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وزراء اعظموں کے ان بیانات کو آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بظاہر اس بیان سے تقویت ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ادارہ سیاست میں ملوث رہا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم پہ تنقید ہوتی رہی ہے۔ اور پھر مزید بھی کچھ ماضی کے جو واقعات ہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس حوالے سے عطر منالہ صاحب جو ہیں وہ اپنے نوٹ میں مزید کہتے ہیں جی کہ عوام کو سپریم کورٹ کے براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی۔ عوام کو عدالتی کارروائی تک براہ راست رسائی نہ دینے سے جو ہے وہ طے شدہ اصول جو قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اصول طے کیے گئے تھے اس سے ناراف ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تو وہ کوئی عام قیدی نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو آئین شکن فوجی عامر کے ریاستی مشنری کے متاثرہ فریق تھے۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا سامنا کرنا پڑا۔ بینظیر اور نواز شریف بھی کوئی عام مجرم نہیں تھے، دونوں عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے لاکھوں فالوور رکھتے تھے۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو ہراساں کیا گیا، تہذیب کا نشانہ بنایا گیا۔ نواز شریف اور بینظیر کے خلاف بغیر شواہد کرپشن کے مقدمات غیر منتخب لوگوں کی جانب سے بنائے گئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ ایک اور وزیر اعظم یعنی عمران خان کے خلاف متعدد ٹرائل چلائے جا رہے ہیں جن میں کچھ میں انہیں سزا ہو چکی ہے۔ وہ سارا معاملہ عمران خان کو کس کیس میں سزا ہوئی کس میں نہیں ہوئی یہ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت اس کیس میں نہیں ہے، یہ تو نیب امینڈمنٹ والا معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جی کہ حالیہ انتخابات سے ثابت ہوا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے بھی لاکھوں فالوورز ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ عطر منالہ صاحب نے اپنے نوٹ میں کہا ہے۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کوئی عام مجرم یا قیدی نہیں ہے، منتخب عوامی نمائندوں کی تصدیق اور ان کے ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا۔ سپریم کورٹ نے 4 دہائیوں بعد حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ناانصافی کا تذکرہ کیا، انہیں شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو نقصان ہوا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ نیب قانون فوجی عامر نے 16 نومبر 1999 کو نافذ کیا۔ نیب قانون کے ذریعے سیاستدانوں کا انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلسل یہ الزامات لگتے رہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا۔ نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی ماہ حتیٰ کہ کئی سال گرفتار رکھا گیا۔ نیب کہتا ہے ٹرائل 30 دنوں میں، جبکہ نیب لا یہ کہتا ہے کہ 30 دنوں میں ٹرائل مکمل ہونا چاہیے۔ نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پھر سابق وزراء اعظموں شاہد خان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے حوالے دیے گئے اور کہا جی کہ نہ صرف ان کی تصدیق ہوئی ہے بلکہ ان کا وقار بھی مجروح ہوا۔ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر ساری وہ ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے اور یہ کہا ہے جی کہ یہ براہ راست نشریات ہونی چاہیے ایک طرف، اور وہاں پہ خود بھی مان رہے ہیں کہ اگر خود کورٹ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر کورٹ اس معاملے پہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے تو وہ نشریات دکھا سکتی ہے، یعنی وہ یہ اختیار بھی رکھتی ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے تو وہ نشریات نہ دکھائے، اور سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سب سے اہم معاملہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کی اکثریت نے جو فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہم براہ راست نشریات کیوں نہیں دکھا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ سیاسی باتیں کرنا چاہتے تھے، اور سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ہمارا اندیشہ درست ثابت ہوا جب عمران خان نے ان واقعات کا ان مقدمات کا حوالہ دیا جو ہمارے سامنے ہی نہیں تھے، تو ہم سیاسی یہ درست بات ہے کہ سپریم کورٹ کی عدلیہ جو ہے وہ سیاسی بیانیوں کے لیے کیوں استعمال ہو، تو یہی وجہ تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن عطر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ اختلافی نوٹ ہے اور فیصلہ ہمیشہ میجورٹی ہی پریویل کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ نوٹ ایک مرتبہ پھر جس میں سیاسی تاریخ کافی زیادہ ڈسکس کی گئی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ جسٹس عطر صاحب کے مختلف نوٹس میں پہلے بھی اس طرح کی تاریخی واقعات جو ہے وہ ان کے حوالے دیے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔